शोहर हर वक्त काली रंगत के ताने देता रहता और मेरे पास तक ना आता कि औलाद काली हो जाएगी। मैं बहुत गमगीन रहने लगी थी। एक दिन अचानक मेरा शोहर एक हसीन लड़की से शादी करके इसे घर ले आया। वो लड़की मुझे रोता हुआ देखकर पास आई और बोली कि ये राज किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें औलाद दे सकती हूँ। इसकी बातों पर मैं हैरान रह गई, लेकिन वो बोली, बदले में मुझे तुम्हारी एक ख़ास चीज़ चाहिए। मैं समझी इसे मेरे इस्तेमाल की कोई चीज़ चाहिए होगी, लेकिन मेरी जान निकल गई जब इसने मुझसे मेरा न जाने मेरा रंग किस पर गया था। मेरी माँ और मेरा बाप दोनों ही के रंग में काले नहीं थे और न ही मेरी बहनें रंग में काली थीं। न जाने मुझे क्यों ये रंग मिला था। बचपन से ही मैं रंग की वजह से बहुत एहसास कमतरी का शिकार रही। स्कूल में सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि मुझे गोद लिया गया है, क्योंकि मेरी बहनें रंग में गोरी थी और इनका कद भी मुनासिब था, जबकि मेरा कद काफ़ी छोटा था और मैं जहाँ भी जाती हमेशा अपनी माँ के पीछे छुपने की कोशिश करती। मुझे लोगों से मिलने से डर लगने लगा था। जब हम बहनें एक साथ होती तो मुझे लगता कि इनके दरमियान मेरी कोई हैसियत नहीं है। वो भी बातों बातों में मेरा मजाक उड़ाती। बस एक माँ ही थी जो मेरा दर्द समझती थी। जब हम बहनें शादी की उम्रों को पहुँची तो जो लोग मुझे पसंद करने आते वो मेरी छोटी बहनों को पसंद करके चले जाते। ये सिलसिला बहुत अरसे तक यूँ ही चलता रहा। फिर एक दफ़ा अम्मी ने ताहिरा छोटी बहनों को छुपा दिया और मेहमानों के सामने सिर्फ मैं ही रही। इस दिन मेहमान मुझे पसंद करके चले गए। आज मैं खुश थी, क्योंकि अब मैं मज़ीद अपनी बहनों के साथ नहीं रहना चाहती थी। मुझे लगता था मैं अगर इनके साथ और रही तो पागल हो जाऊंगी। आज मेरी शादी का दिन था और मैं बहुत खुश थी। शादी के बाद मैं अपने शोहर के हमरा अपने नए घर में दाखिल हुई तो अपनी पुरानी यादें पीछे छोड़ आई। अब मुझे मेरी बहनों से मिलाने वाला कोई नहीं था। मुझे लगा कि मेरी इनसे जान छूट गई है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे रास्ते से उठाया गया है या कोई मुझे दरवाजे पे छोड़कर चला गया था, क्योंकि बचपन ही से मैं यही सुनती आ रही थी। अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अम्मा अब्बा ने मुझे कहीं से गोद लिया है, लेकिन अम्मा कहती थी कि मैं हूबहू अपनी दादी जैसी हूँ। मेरी दादी का रंग भी काला था। मुझे समझ नहीं आता था कि सिर्फ मैं ही क्यों अपनी दादी पर गई हूँ। मेरी कोई और बहन क्यों दादी जैसी नहीं है। मैं दुल्हन बन बैठी थी जब मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ। इसका मिजाज ठीक नहीं था। वो बहुत बुरी शक्ल बनाकर मेरे सामने बैठ गया और साफ लफ्ज़ों में मुझे बताया कि मैं इसकी माँ की पसंद हूँ। मुझसे इसको कोई सरोकार नहीं। मैं जो सालों बाद आज खुश हुई थी, मेरी खुशी लम्हों में मिट्टी में मिल गई। वो मेरे सामने मुंह दिखाई का तोहफा फेंक कर चला गया और यूँ मेरी तस्लील का एक नया बाब शुरू हो गया। अगले दिन मुझे पता चला कि मेरी सास मुझे क्यों ब्याह कर लाई है। इसे बहू के रूप में नौकरानी की ज़रूरत थी। मेरी सास ने शादी के अगले दिन ही सुबह उठते ही मुझसे घर के सारे काम समझाने शुरू कर दिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो एक दिन भी सब्र नहीं करेंगी। मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था। मैंने सोचा कि मैं घर जाकर अपनी माँ को ये हकीकत बता दूँगी। जब मेरी माँ शादी के अगले दिन मुझे लेने आई, जैसा कि रिवाज के मुताबिक हमारे पास दुल्हन शादी के अगले दिन मेके जाती थी, मैंने घर जाते ही अपनी अम्मा को सब बताने की कोशिश की। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि आज मेरी बहनों का रवैया पहले से कुछ बेहतर था। अब वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रही थी, बल्कि मुझे मेहमानों की तरह ट्रीट कर रही थी। अब मैं इनके लिए मेहमान थी जिसे शाम में वापस चला जाना था। बहुत अरसे बाद मैंने अपनी माँ को भी सुकून में देखा। वो हमेशा से ही मेरे रंग को लेकर परेशान रहती थी। अब जबकि मेरी शादी हो चुकी थी तो वो मुतमिन हो गई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इन्हें बता सकूं कि मैं किस दलदल में फंस चुकी हूँ, लेकिन फिर इनके चेहरे का इत्मीनान देखकर मैंने अपना इरादा तब्दील कर लिया। ये मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं इनको दोबारा परेशान करूं। वैसे भी शादी को एक दिन ही भी नहीं हुआ था। हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो जाते। यही सोचकर मैं खामोश हो गई और रात को वापस अपने घर आ गई। आज भी मेरा शोहर मेरी तरफ नज़र उठाकर देखने का रवादार नहीं था। इसने मेरा तकिया उठाकर नीचे की तरफ फेंका और कहा कि तुम्हारी जगह वहाँ है, यहाँ नहीं। जाओ जाकर नीचे सो जाओ। मैंने इनसे इस नफ़रत की वजह पूछनी चाहिए तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि इनकी माँ ने ये रिश्ता ज़बरदस्ती किया। वो मुझ जैसी काली रंग वाली लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे। इन्हें मेरे वजूद से घिन आती है। ये सुनकर मैं बेसाख्ता रोने लगी। मुझे भी तो अल्लाह ने बनाया। मैं काली हूँ तो क्या हुआ, मेरा दिल साफ़ है।
میں انہیں جیسے ہی اس طرح کی بات کہنے لگی وہ ایک دم غصے میں آ گئے اور مجھے دھکا دے کر صوفے پر پھینکا اور کہا کہ میرا صرف رنگ ہی کالا نہیں بلکہ زبان بھی گھس بھر کی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ شوہر سے زبان چلاتی ہے؟ تیری اوقات یہاں ہے؟ اس نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا اور کمرے سے چلا گیا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ اب میرے پاس سوائے رونے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور میں پہلے سے زیادہ مرجھاتی گئی۔ پہلے تو صرف میرا رنگ کالا تھا، اب تو میرا جسم بھی سوکھ گیا تھا۔ جو مجھے دیکھتا اسے لگتا میں کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھ سکا کہ میری بیماری جسمانی نہیں بلکہ ذہنی ہے۔ میں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ شادی کے سال بھر بعد بھی میں کنواری ہی تھی۔ ابھی تک میرے شوہر نے مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ میں رات بھر نیچے پڑی سکستی رہی اور دن بھر رات گھر کے کام کرتی رہی۔ میری ساس نے مجھ سے کام کروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں صبح سے رات تک ہر کام کرتی، مجھے کھانے کو بھی ڈھنگ سے نہ دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میں مہینوں میں کبھی ایک دفعہ اپنی ماں کی طرف جاتی۔ میری ماں کو میری حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے سسرال والے اچھے نہیں ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ میرا شوہر اچھا ہوگا، اسی لیے وہ ہمیشہ نبھانے کا کہتی تھی کہ انہیں دوسری بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ وہ میرے مسئلے میں دوبارہ الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی کہ بیٹا اپنے گھر کے مسئلے خود نمٹاؤ۔ اچھا برا ہر گھر میں ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب بہتر ہو جاتا ہے۔ میں انہیں یہ بتا ہی نہیں سکی کہ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں، میں صرف نوکرانی ہوں، اس سے زیادہ کی میری کوئی اوقات نہیں۔ اب ہماری شادی کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ سب لوگ مجھ سے بچے کے بارے میں سوال کرنے لگے تھے۔ میں کسی کو کیا جواب دیتی کہ میں تو وہ عورت تھی جس کی شوہر نے کبھی اسے نظر بھر کے بھی نہ دیکھا تھا۔ اور جب میری ساس نے میرے شوہر سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے صاف کہا کہ مجھے اس عورت سے بچے پیدا نہیں کرنے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد بھی اس کی طرح کالی کلوٹی ہو۔ مجھے بہت خوبصورت بچے چاہیے جس کی وجہ سے میں دوسروں کے سامنے سر نہیں اٹھا پاتا۔ جب میرے دوستوں نے شادی والے دن اسے دیکھا تو میرا خوب مذاق بنایا اور کہا کہ مجھے پوری دنیا میں یہی ملی تھی شادی کرنے کے لیے۔ اس دن سے مجھے اس سے نفرت ہو گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پوتی پوتیوں کی شکل دیکھیں تو میرے لیے کوئی خوبصورت دلہن لائیں، جبھی آپ کے ارمان پورے ہوں گے۔ میں جو وہیں کھڑی تھی اپنے شوہر کی بات پر سن رہ گئی۔ وہ میرے منہ پر ہی دوسری شادی کی بات کر رہا تھا۔ ان میں اتنی بھی انسانیت نہیں تھی کہ وہ میرے رنگ و روپ کو بخش دیتے۔ میری ساس بھی ایک خود غرض عورت تھی۔ اس نے پہلے بھی نوکرانی کی بجائے اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروا دی اور اب وہ پوتے پوتیوں کے لیے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرانے کے لیے بھی راضی تھی۔ میں روتے ہوئے ان دونوں کے قدموں میں بیٹھ کے، لیکن وہ دونوں ہی بے حس تھے۔ مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ رہنا ہے تو رہو ورنہ واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ اور میری ماں مجھے سمجھا چکی تھی کہ مجھے واپس نہیں آنا، سمجھوتا کرنا ہے، کیونکہ میری ابھی 3 بہنیں شادی کے لیے باقی تھیں اور میری ماں دوبارہ میرا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ پہلی دفعہ ہی میری شادی بہت مشکل سے ہو پائی تھی۔ اگر میں طلاق لے کر دوبارہ اپنے گھر چلی جاتی تو مجھے شاید ساری زندگی اپنے ماں باپ کی دہلیز پر ہی گزارنی پڑتی۔ اسی لیے میں اس ظلم پر خاموش ہو گئی اور میری ساس میرے سامنے ہی میرے شوہر کی دوسری شادی کروا کے لے آئی۔ میری سوتن ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے اس سے حسد ہونے لگا تھا۔ اس نے میرے کمرے میں میری جگہ لے لی تھی اور مجھے اسٹور روم میں ایک چھوٹی سی جگہ مل گئی تھی۔ شادی کے اگلے دن جب میں نے اسے دیکھا تو اس کا چہرہ، چمکتا چہرہ دیکھ کر جیسے میرے ارمانوں کا خون ہو گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے آج خدا سے بہت شکوہ تھا کہ کیوں اس نے مجھے خوبصورت نہیں بنایا۔ کیا ہو جاتا اگر میرا رنگ روپ بھی میری سوتن جیسا ہوتا؟ میں اب چھپ چھپ کر اسے دیکھتی۔ جب وہ میرے شوہر کے ساتھ کمرے میں ہوتی تو میں دروازے کے پاس ہی رہتی، کبھی کبھی اندر جھانکنے کی کوشش کرتی۔ جب جب میں ان دونوں کو ساتھ دیکھتی میرے اندر ایک آگ سی جل جاتی۔ اب میں راتوں کو سونے کے بجائے ان کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکتی۔ اندر کا منظر میرے جذبات کو مزید بھڑکاتا۔ 22 سال کی اس عمر میں میں اس قدر نفسیاتی ہو گئی تھی کہ یوں رات بھر ان دونوں کو دیکھتے رہنا مجھے معجوب نہیں لگتا تھا۔ میرا شوہر اس پر ایسے محبت لٹاتا کہ میں حیران رہ جاتی۔ میرے بھی سینے میں دل تھا، میری بھی جوانی تھی، میرے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ میری ساس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اس کے بعد مجھے اتنا مارا کہ میں آدھ مری ہو گئی۔ میرا شوہر اور میری سوتن بھی
کمرے سے نکل آئے تھے، اور جب میری ساس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ میں ان دونوں کو چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے سزا کے طور پر مجھے اپنے کمرے میں بٹھا لیا اور میرے سامنے ہی اپنی دوسری بیوی کے ساتھ محبت میں مگن ہو گئے۔ میرے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ میں یوں ان کے کمرے میں بیٹھی ان کے تلق کو دیکھنے پر مجبور تھی۔ اگلے دن میری سوتن میرے پاس آئی اور اس نے کہا وہ اپنا بچہ پیدا کر کے مجھے دے دے گی اور خود یہاں سے چلی جائے گی۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ وہ خود یہاں سے جانا چاہتی ہے، لیکن اس نے کہا کہ اس کی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ اس نے کہا پوچھو گی نہیں، میری شرط کیا ہے؟ میں نے کہا میرے لیے شوہر اور گھر سے زیادہ کچھ ضروری نہیں، اور کیا ہی اچھا ہوگا کہ تم خود یہاں سے چلی جاؤ اور بچہ بھی دے جاؤ۔ اس نے کہا کہ بدلے میں مجھ سے کوئی چیز لے لے گی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ میرے پاس دینے کے لیے تھا ہی کیا۔ وہ یہ جان کر بہت خوش ہو گئی کہ میں اس کی شرط مان گئی ہوں۔ اب تو مجھے اس سے حسد بھی نہیں ہوتا تھا، اور جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے، میں نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اب میں خوشی خوشی گھر کے کام بھی کرتی اور اس کا خیال بھی رکھتی۔ میری ساس اور میرا شوہر میرے رویے پر بہت حیران تھے، لیکن پھر میرے شوہر کو لگا کہ میں اس دن والی سزا کے بعد بدل گئی ہوں، اور میری ساس سمجھنے لگی کہ میں سازش کر رہی ہوں۔ میری ساس مجھ پر نظر رکھنے لگی۔ میں جب بھی اپنی سوتن کے لیے کچھ پکاتی، وہ پہلے مجھے کھلاتی۔ میری سوتن کا رویہ شروع سے ہی میرے ساتھ بہت تیز تھا۔ وہ خود بھی کھاتی، اس میں سے ایک حصہ مجھے بھی کھلاتی۔ اب مجھے کھانے کے لیے اپنی ساس کے آگے بھیک نہیں مانگنی پڑتی تھی، بلکہ میں بہت اچھا کھاتی پیتی تھی۔ 2 مہینے میں ہی میری صحت بہتر ہو گئی تھی اور میں پہلے جیسی سوکھی نہیں رہی تھی۔ میرے گھر والے میرے شوہر کی دوسری شادی پر بھی خاموش رہے تھے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی، اور اس دن کے بعد سے میں نے اپنے گھر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میرا دل رشتوں پر سے اٹھ گیا تھا۔ میری ماں نے کیوں اس ظلم کے خلاف میرا ساتھ نہیں دیا تھا؟ میں بس رب سے ہی شکوے گیلے کرتی۔ سب کے پاس سب کچھ تھا اور میں خالی دامن رہ گئی تھی۔ میری سوتن اکثر مجھ سے وعدہ لیتی کہ وہ جو مانگے گی میں اسے دے دوں گی۔ میں اسے یقین دلاتی کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں اسے سب کچھ دے سکتی ہوں۔ یہ سن کر وہ کھل جاتی۔ اب تو وہ اپنی کریموں سے میرے چہرے پر کچھ نہ کچھ کرتی رہتی، جس کی وجہ سے کچھ ہی وقت میں میرے چہرے پر موجود کالے دھبے ختم ہو گئے۔ اب بس میرا رنگ کالا تھا، اور وہ کہتی کہ یہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ذمہ داری مجھے ملی تھی، جسے میں بخوشی نبھا رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ واقعی میرے شوہر کی زندگی سے نکلنا چاہتی ہے، اسی لیے میں بھی اس کا خوب خیال رکھتی تھی۔ میری ساس کو میرا اس کے ساتھ چپکنا پسند نہیں تھا، لیکن وہ خاموش تھی۔ 9 مہینے یوں ہی گزر گئے۔ میری سوتن کو صبح سے درد ہو رہا تھا۔ وہ میری ہاتھ پکڑ کر ہر تھوڑی دیر بعد ایک ہی بات پوچھتی کہ میں اسے دوں گی نا جو وہ مانگے گی، اور میں اسے یقین دلاتی کہ میں اپنی بات کی پکی ہوں، میں اسے دھوکہ نہیں دوں گی۔ لیکن میں نے بھی اس سے ایک وعدہ مانگا کہ وہ دوبارہ پلٹ کر ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا۔ میں اپنے سارے سامان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیا مانگے گی، جس کے بدلے میں وہ اپنی اولاد مجھے سونپ دے گی۔ تھوڑی دیر میں ہم اسپتال آ گئے اور میری سوتن نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ بچہ بہت گورا اور پیارا تھا۔ اس بچے کو گود میں لیتے ہی جیسے ہی مجھے جینے کا مقصد مل گیا۔ میں نے اپنی سوتن سے پوچھا کہ اسے کیا چاہیے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگی، کچھ دن رک جاؤ، میری طبیعت بہتر ہو جائے تو ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میری ساس اور میرا شوہر بچوں کو دیکھ کر نہال ہو گئے۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ میں اب اپنی سوتن کا بھی خیال رکھتی اور اس بچے کا بھی۔ اس نے بچے کو مکمل طور پر مجھے دے دیا تھا۔ راتوں کو بھی بچہ میرے پاس ہی رہتا۔ اب میرے پاس سوچنے کے لیے کوئی منفی بات نہیں تھی، اسی لیے میری صحت بہت اچھی ہو گئی تھی، اور میری سوتن کی دی ہوئی کریمیں لگا لگا کر میرا رنگ بھی بہتر ہو رہا تھا۔ آج پورا مہینہ ہو گیا تھا۔ میں بچے کو تیار کر رہی تھی جب میری سوتن نے مجھ سے وہ چیز مانگ لی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ میرے سر پر جیسے آسمان گر پڑا، میری زبان کو تالا لگ گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ میری طرف آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو مانگوں گی تم مجھے دو گی۔ میں نے اپنا بچہ تمہیں دے دیا اور تمہارا بہت خیال بھی رکھا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور جو میں مانگ رہی ہوں وہ مجھے دے دو۔ میں اچانک ہی اس کے کمرے سے نکل کر اپنے اسٹور روم میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔
میں جائے نماز پر بیٹھ کے اور اپنے رب سے معافی مانگنے لگی۔ میں کس قدر ناشکری تھی، ہمیشہ یہی سوچتی رہی کہ میرے پاس ہے ہی کیا، اور اس خود ترسی کا شکار ہو کر بنا سوچے سمجھے میں اس سے وعدہ بھی کر بیٹھی۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی اور اپنے رب سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ میرے پیچھے چلی آئی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ کیا تم اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گی؟ اس نے ٹوٹے دل سے مجھے پوچھا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی، مجھے ضرور پورا کروں گی۔ آج ہی تو مجھے پتہ چلا کہ میرے رب نے کتنا مکمل بنایا ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی سے رونے لگی۔ میری سوتن کے دونوں گردے آہستہ آہستہ خراب ہو رہے تھے اور ڈاکٹروں کے حساب سے اسے جلدی کسی سے ایک گردہ لینا تھا تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ میری سوتن میری ساس کے رشتہ داروں میں سے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے ساتھ یہاں کیسا سلوک ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اسی لیے میری ساس نے جب اپنے بیٹے کے لیے لڑکیاں ڈھونڈنی شروع کی تو اس نے خود ہی فوراً حامی بھر لی۔ اسے لگا کہ میں اولاد اور شوہر کے حصول کے لیے اسے اپنا ایک گردہ دے دوں گی، اور یوں وہ بھی یہی ارادہ لیے اس گھر میں آئی۔ اس نے میری خوراک بھی اسی لیے بہتر کر دی تاکہ میں مکمل طور پر صحت مند ہو جاؤں اور مجھے اسے اپنا گردہ دینے میں کوئی دقت نہ ہو۔ جب اس نے مجھ سے یہ بات بتائی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں اب تک یہ سوچتی تھی کہ خدا نے مجھے دیا کیا ہے، آج مجھے سمجھ آئی تھی کہ خدا نے مجھے کیا دیا ہے۔ میں ایک مکمل انسان تھی، میرے جسم کے سب اعضاء صحیح تھے، مجھے کوئی جسمانی تکلیف نہیں تھی، بس میرا رنگ کم تھا، جو کوئی بری بات نہیں تھی۔ کالے رنگ کو جانے کیوں ہمارا معاشرہ گندی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ قدرت نے کالے رنگ میں ہی تو ساری کشش رکھی تھی۔ میں آج اسپتال میں ایڈمٹ ہونے آئی تھی اپنی سوتن کے ساتھ۔ جب میرے شوہر کو اس کی دوسری بیوی کی بیماری کا پتہ چلا تو وہ حیران رہ گئے۔ میری سوتن نے انہیں سمجھایا کہ وہ رنگ روپ سے ہٹ کر مجھے دیکھیں۔ اب تو میرا رنگ بھی نکھر گیا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب میں اس وعدے کو نبھا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں آپریشن شروع ہونے والا تھا۔ مجھے اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ شاید میری وجہ سے اس کی جان بچ جائے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد آپریشن کے بعد میرا گردہ میری سوتن کو دے دیا گیا۔ وہ آپریشن کے بعد اپنے گھر چلی گئی۔ میرے شوہر نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ جاتے جاتے میرا ہاتھ میرے شوہر کے ہاتھ میں دے گئی۔ میرا بچہ بستر پر میرے پاس ہی لیٹا تھا، میرا شوہر بھی وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، شاید کہیں نہ کہیں وہ اپنے کیے پر پشیمان تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میری زندگی میں خوشیاں دستک دے رہی تھیں جنہیں مجھے پورے دل سے خوش آمدید کہنا تھا۔ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ خدا نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، بس ہم صرف انہی چیزوں پر روتے رہتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی۔ جانے کتنے لوگ ان چیزوں کے لیے ترستے ہوں گے جو ہمارے پاس ہیں، اور ہم ان چیزوں کی قدر ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ مجھے بھی زندگی میں آج پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے کتنا مکمل بنایا تھا۔ میں بس ایک رنگ کے پیچھے ساری زندگی اللہ کی ناشکری کرتی رہی، اور جب میں نے دیکھا کہ میری سوتن جسم کے سب سے اہم حصے کے بغیر بھی خدا کے کتنے شکر گزار ہے تو میں کانپ گئی۔ میری چھٹی ہو گئی تھی۔ گھر تک کا یہ سفر میری زندگی بدلنے والا تھا۔ پہلی دفعہ میرا شوہر میرے ساتھ تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی مجھے میری طرف حقارت سے نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ میں بدصورت نہیں ہوں، اس کی نظر ہی خوبصورت نہیں تھی۔ میری ساس کا رویہ کچھ بہتر نہیں تھا، لیکن مجھے پوری امید تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے بیٹے کو اٹھائے آج پوری شان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اب مجھے کوئی احساس کمتری نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں بھی ایک خوبصورت انسان ہوں۔ ناظرین، زندگی کی اس کہانی سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کے صبر، حوصلے، قربانی اور سچائی میں چھپی ہوتی ہے۔ مشکلات چاہے کتنی ہی کڑی کیوں نہ ہوں اور حالات کتنے ہی ناگوار کیوں نہ لگے، وہ شخص جو ہمت کے ساتھ ان کا سامنا کرتا ہے وہی کامیاب اور سرخرو ہوتا ہے۔ جیسے کہانی میں دکھایا گیا کہ غربت، دکھ اور تکالیف کے باوجود ماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑی رہی، ان کو حوصلہ دیتی رہی اور خود کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ حالانکہ معاشرہ عورت کو اکثر کمزور سمجھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کی اصل قوت اس کے اندرونی حوصلے اور اپنی اولاد کے لیے قربانی دینے کے جذبے میں ہے۔ یہ کہانی بھی یہی سکھاتی ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اگر آج کوئی انسان روتا، بھوکا اور بے بس ہے تو کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی قسمت بدل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان حوصلہ نہ ہارے اور دعا و محنت کا دامن نہ چھوڑے۔
بیٹیاں جو اکثر معاشرے میں بوجھ سمجھی جاتی ہیں، وہی دراصل ماں کا سب سے بڑا سہارا اور سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی ماں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ارد گرد دیوار بن کر کھڑی رہیں۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور انہیں حقیر جاننے والا دراصل اپنی قسمت کے دروازے خود پر بند کرتا ہے۔ کہانی یہ بھی باور کراتی ہے کہ غم اور خوشی دونوں زندگی کا حصہ ہے، اور جس نے مشکل گھڑی میں صبر کر لیا، اللہ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عزت، محبت اور اتحاد سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کو سہارا دیں تو کوئی طاقت انہیں توڑ نہیں سکتی۔ یہ کہانی ایک اور پہلو کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ دنیا کے رویے وقتی اور بدلتے رہتے ہیں۔ لوگ خوشی میں قریب آ جاتے ہیں اور دکھ میں دور ہو جاتے ہیں، مگر اصل رشتے اور اصل محبت وہی ہے جو ہر حال میں ساتھ کھڑی رہے۔ یہی ماں اور بیٹیوں نے کر دکھایا۔ یہ سبق ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ شکایتوں، حسرتوں اور ناکامیوں میں کھو جانے کے بجائے انسان کو اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی ہر آزمائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہے۔ اگر کوئی انسان ہمت ہار جائے تو وہ اپنی کامیابی کے دروازے خود بند کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے دکھوں کو برداشت کرتے ہوئے محنت جاری رکھے تو وہ آخرکار اپنی منزل پا لیتا ہے۔ کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ قربانی کا جذبہ انسان کو عظیم بناتا ہے۔ ماں نے اپنی خوشیوں کو پس پس ڈال کر بیٹیوں کی ترجیح دی، اور یہی قربانی اس کے لیے فخر اور سکون کا باعث بنی۔ یہ سبق ہمیں یہ بھی دلاتا ہے کہ والدین کی عزت اور خدمت اولاد پر لازم ہے، کیونکہ ان کی دعائیں انسان کی دنیا و آخرت سنوار دیتی ہیں۔ کہانی میں بیٹیوں کا اپنی ماں کے گرد کھڑے رہنا اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اولاد اگر والدین کا ساتھ دے تو وہ کسی بھی مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ اس قصے کا نچوڑ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی نا امیدی کو جگہ نہ دو۔ حالات چاہے جتنے بھی بگڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ محنت اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہو۔ بیٹیوں کو بوجھ نہیں بلکہ رحمت سمجھو۔ والدین کا سہارا بنو اور ہمیشہ یہ یقین رکھو، اگر انسان سچائی اور حوصلے کے ساتھ جیے تو ایک دن اس کے آنسو مسکراہٹوں میں بدل جاتے ہیں اور اس کی محرومیاں خوشیوں میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ مکمل کہانی دراصل ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ صبر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو ماں اپنی بیٹیوں کے لیے ڈٹی رہتی ہے وہی ہمیں یہی سبق دے گی کہ عورت کمزور نہیں بلکہ صبر و محبت کی وہ مضبوط دیوار ہے جس کے سائے تلے گھرانے محفوظ رہتے ہیں۔ آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار دیں۔